कारोबार का शौक कैसे हुआ? छोटी सी रकम से शुरू किया। क्या सबसे पहले एक टोपी बनाई? 12 टोपियां मैंने अपने नाम की बनवाई। कोट क्वालिटी की हमने अभी रखी है 2 in 1। हमारी 2 आउटलेट्स हैं, एक टंडोला यार में, दूसरी आउटलेट हमने लाहौर में ओपन की है। किस चीज से बनता है? फ्रेग्रेंस ऑयल है, इसके अंदर काफी सारी क्वालिटीज होती हैं। पसीना इसको खराब करता है या नहीं करता? काफी ममालिक है जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। कारोबार का आगाज कैसे करें? आखिरी सीढ़ी पे पाँव रखने की कोशिश ना करें, हमेशा बंदा नीचे से शुरू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जन्ना के मालिक हाफिज़ सज्जादुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये है खुशबू के सौदागर। खुशबू की कहानी क्या है, इन्होंने ये कारोबार कैसे शुरू किया, तो हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप हाफिज़ हैं माशाल्लाह, और हाफिज़ जो होते हैं वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो आगे कारी साहब बने, आगे पढ़ाएं। आप ये कारोबार की तरफ कैसे आए? कारोबार का शौक कैसे हुआ? ये कारोबार भी दीन का ही एक तरह से शोबा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना और अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाना। हमने एक बनाया हुआ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद सुन्नत। सुन्नत के मुताबिक तमाम जो पूरी लाइफ स्टाइल है उसको लेकर चलना। उसमें कैप्स, परफ्यूम्स और जो भी चीज़ें आती हैं वो सब इंशाल्लाह इस तर्ज पे चलना है। नहीं, आप में इस तरफ आए कैसे? शौक कैसे हुआ? वजह क्या बनी? असल में शुरू से कुछ कारोबारी ज़हन था? कारोबारी जहन भी था कारोबार की तरफ। दूसरा और शौक भी था शुरू से ना, कि इस तरीके के इस तर्ज का काम करने का। तो बस 6 साल पहले एक ख्वाब देखा था और छोटी सी रकम से शुरू किया और कैप से शुरू किया। आज अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं काम। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, वो कारोबार शुरू करते हैं, धड़ाम से कारोबार ख़त्म हो जाता है, पैसे कोई हज़म कर लेता है, कोई कारोबार पे कब्ज़ा कर लेता है, या हिम्मत हार जाते हैं। एक दफ़ा नाकामी हुई, हिम्मत हार गए। तो आपने 6 साल पहले शुरू किया 5000 से, ठीक है? तो कोई मुश्किल मरहले भी आए या बस आप ऊपर चलते जाए? नहीं, जो भी काम बंदा शुरू करता है लाजमी ये तो कारोबार का हिस्सा होता है कि मुश्किल मरहले ऐसे आते हैं कि बंदा कभी तो थक जाता है कि बस ख़त्म करें इस काम को। बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन अगर बंदा अल्लाह पाक से ताल्लुक़ में रहे और तो हिम्मत मिलती रहती है और बंदा चलता रहता है। 5000 से आपने क्या सबसे पहले एक टोपी बनाई, या परफ्यूम लिए, या इतर लिया, या दूसरों को इतर ले के अपनी शीशी में डाल के लेबल लगा के बेचा? सबसे पहले मैंने टोपी से काम शुरू किया, कैप से। और 12 टोपियां मैंने अपने नाम की बनवाई थी। अच्छा, सिर्फ 12 टोपियां? कोई किसी की टोपी थी, आपने अपना लेबल लगा दिया? किसी की टोपी थी, उस पे हमने अपना लेबल लगवाकर उन्हीं से और फिर इसको फैक्ट्री से जहाँ टोपियाँ बनती हैं, वो जो टोपियाँ बनती होती हैं उनमें से आपने टोपी ली और अपने अल जन्ना के नाम से लेबल लगाया, तो 12 टोपियाँ तैयार हो गई। फिर कैसे बेचा इसको? अब 12 टोपियाँ तैयार करके भी ये था कि पता नहीं सेल हो ना हो, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद भी थी और अपने इलाके में लेके गया, कुछ दोस्त अहबाब को दी और रिश्तेदारों को दी। माशाल्लाह बहुत अच्छा गिफ्ट दे दी, सारी गिफ्ट दे दी, बेची, कुछ सेल की, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह। 12 में से कितनी गिफ्ट दी और कितनी आपने बेची? एक टोपी कितने की पड़ी थी, कितने की फरोख्त की? 12 में से तकरीबन 4 टोपियां हमने गिफ्ट कर दी थी और बाकी 8 टोपियां सेल की थी। और जो सेल की थी उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि उस वक्त ये इतना कोई खास काम नहीं था, इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था। चंद बड़े ब्रांड इस पे काम कर रहे थे और रेट्स हाई होने की वजह से हमने रेट उस वक्त रखा था 1000 रुपए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आला क्वालिटी की वैसी चीज और बहुत मुनासिब कीमत। 12 से फिर आगे 12 से फिर मैंने 48 पीस अपने नाम के तैयार करवाए एक डिजाइन के अंदर। तो बड़ा हौसला बढ़ा कि जब उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो 48 कैसे बेचे? 48 पीस भी जब वो कस्टमर्स लेकर गए, उन्होंने, उस वक्त ये चीज इतनी आम नहीं थी, तो और साथियों को पता चला, उनका घर पे रखा होता था सामान, कोई कहता था आप दे देते थे या बताते थे ये मेरी टोपी है, मैंने टोपी बनाई है, कौन लेगा? मैं उसकी मुख्तसर ये की थी कि उसकी कुछ तस्वीर बनाकर बिल्कुल वो नॉर्मल तस्वीर बना के स्टेटस लगा दिया और माशाल्लाह लोगों ने फिर राब्ता किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। फिर 48 के बाद फिर
48 کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہول سیل کا کام بڑھایا جائے, ہول سیل پر اس کو لایا جائے کام کو. تو 48 کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہم نے اس کو 300 ٹوپیاں بنوائی تھی 4 مختلف ڈیزائن کے اندر. پھر مختلف جگہوں پر گئے اور جا کر لوگوں سے بات کی, کچھ نے لی بھی کچھ نے نہیں بھی لی, تو یہ کافی سارے حوالات ہیں. شروع میں 400 کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوانٹٹی بڑھتی رہی, ایک پروپر ایک لائن بن گئی الحمدللہ. پھر شاپ بنا لی آپ نے؟ شاپ بنا لی نہیں, شاپ تو ابھی ہم نے بنائی ہے 6 سال بعد. 6 سال سے وہی چھوٹا موٹا آن لائن کر رہے تھے اور آن لائن ہی کر رہے تھے. ٹوپیاں کتنی قسم کی ہیں؟ اچھا, ٹوپیوں کی اس وقت تو ہمارے پاس صرف 2 قسم تھی. ایک بارڈر ایمبرائڈری میں ہوتی ہے, بارڈر ڈیزائننگ میں, ایک سادی تھی اس کے اندر ہارڈ کے اندر. اب الحمدللہ ہم 4 سے 6 قسم کی ٹوپیاں لے کر آ گئے مارکیٹ میں. اس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی, ایکسپورٹ کوالٹی کی ہم نے ابھی رکھی ہے 2 in 1, یعنی وہ ٹوپی دونوں طرف سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, سیدھی پہنے, دوسرا کلر الٹی کر کے پہنے جب بھی وہ سیدھی ہے. اور اچھا, اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹوپی ہے آپ میں نے پہن رکھی ہے نا, جب یہاں پر ٹوپی پہنتے ہیں نا, یہاں تیل بھی لگا ہوتا ہے, بس اوقات پسینہ آتا ہے, تو جب ہم نے اس کو یوں استعمال کر لیا, ٹھیک ہے, جب اس کو دوسری طرف سے یوں استعمال کریں گے تو وہ تو بہت گندگی نہیں ہوگی, گندی نہیں ہوگی, میلی نہیں ہوگی؟ بس اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تیل وغیرہ نہ لگا ہوا ہو آپ کے سر پہ نا اس میں, تو ظاہر ہے وہ پھر اندر کی طرف سے تو اگر تیل لگا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑی سی میلی ہو جاتی ہے. آئل وغیرہ نہ لگا. اس کی ڈیمانڈ ہے, بہت ڈیمانڈ ہے الحمدللہ. اچھا, ہم یہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, UK میں, USA میں بھی ہم بھیج رہے ہیں اس کو, اور بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. کوالٹی بھی ایکسپورٹ کوالٹی ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. اس کوالٹی میں کبھی ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی, کلرز کی ہر اعتبار سے بہترین. اچھا ماشاءاللہ. یہ 12 ٹوپی سے شروع ہونے والا کام اب کتنے ہزار یا کتنے لاکھ ٹوپیوں تک پہنچ چکا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً منتھلی ہم اسے سیل کر لیتے ہیں 6 سے 8 ہزار ٹوپیاں. ہماری 2 آؤٹ لیٹس ہیں, ایک ٹنڈولا یار میں, وہاں پر ابھی 22 رمضان کو ہم نے پہلی شاپ اپنی اوپن کی تھی. دوسری آؤٹ لیٹ ہم نے لاہور میں اوپن کی ہے, برکت مارکیٹ میں. اچھا جی, وہاں سے بھی الحمدللہ اچھا رسپانس. کراچی کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کراچی میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم نے لیا ہوا ہے اپنے پروگرام میں, جلدی انشاءاللہ اس پہ بھی. اچھا, ہم ٹوپیوں سے اب آگے بڑھتے ہیں پرفیوم کی طرف. تو آپ کے ماشاءاللہ یہ پرفیوم بھی رکھا ہوا ہے اور یہ عطر بھی ہے, تو آپ نے عطر سے کام کا آغاز کیا یا پرفیوم سے؟ ہم نے سب سے پہلے ٹوپی کے ساتھ جب شروع کیا تو خالی ٹوپی سے ہم نے سوچا کہ اس کو کچھ بڑھایا جائے, تو ہم نے عطر سے کام شروع کیا. فی الحال تو چھوٹے پیمانے سے عطر کا کام شروع. عطر کہیں سے لے لیتے تھے اور اپنی یہ جو یہ اس کی شیشی وغیرہ ہوتی ہے اس میں لیبل لگا کے بیچتے تھے؟ سب سے پہلے تو ہم نے سادی پیکنگ میں کام کیا اور اچھا رسپانس آیا کیونکہ کوالٹی پہ کام کیا تھا ہم. تو کوالٹی جب ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں چیز کی طرف اور بہت اچھا رسپانس آیا الحمدللہ. پھر جب آہستہ آہستہ ترتیب بنی تو ہم اس کو اپنی باقاعدہ برانڈنگ میں لے کر آ گئے. اپنی برانڈنگ کے ساتھ ہم نے اس کو لانچ کر دی. عطر ہے, اس کے ساتھ پرفیومز بھی ہماری خود کی مینوفیکچرنگ ہے الحمدللہ, اور یہ ایکسٹرڈی پرفیوم میں ہم اسے بناتے ہیں, یعنی سب سے ہائی کوالٹی پر. یہ جو عطر ہوتا ہے اس میں یہ جو تیل ہوتا ہے آئل سے بنتا ہے, یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ فریگرنس آئل ہے. اس کے اندر کافی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ تو کیمیکل سے بناتے ہیں اور کچھ آرگینک چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی اعلیٰ کوالٹی کی عطریات ہوتی ہیں. وہ خالص جیسے اب عود ہے وہ لکڑی سے نکلتی ہے, اور اوریجنل مشک ہے وہ ہرن کے نافے سے مشک کو نکالتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ اچھا, میں نے سنا ہے کہ یہ جیسے یہ عطر ہے نا, اس کے بہت سارے کنستر بھرے ہوئے رکھے ہوتے ہیں, جیسے تیل ہوتا ہے کھانے والا, یا یہ دوسری یہ سر میں سرسوں کا تیل ہوتا ہے, تو لوگ لے جاتے ہیں اور اب اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا, فلیور, وہ ڈال کے اور اپنی اپنی شیشوں میں بھر کے اور اوپر اپنا لیبل لگا دیتے ہیں. اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کوئی ہرن کے نافا سے نکالے یا اود کو درختوں سے نکالے, ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. آج کل جو عمومی طور پہ چل رہے ہیں وہ اس طریقے کی کوالٹی نہیں ہے, اور وہ بالکل یعنی محدود ایک ہے جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت مطلب ایکسپینسو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, مس کر لیتے ایک وہ ہے عود ہے,
یا خس سے خوشبو نا. تو کوئی بیچنے والا ہول سیل میں بڑے بڑے ڈبے بھرے ہوتے ہیں ان کے, تو اس میں سے ایک مرضی کے مطابق 1 کلو لے لیا. 1 کلو لے کے اس میں سے آپ نے یہ چھوٹی موٹی شیشیاں بنا لی ہیں, اور اس کے بعد یہ بنانے کے بعد اپنا لیبل لگا دیا, اور اس طرح کا ایک بنا لیا اس طرح ڈبہ, اور یہ بیچ دی. تو عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا, تو آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ عموماً اس پہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ہم نے الحمدللہ جب یہ کام شروع کیا, ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ پراپر اس کی ریسرچ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی دیکھ کر پھر اس پہ کام شروع کرتے ہیں. تھوڑا لیٹ ہو لیکن کوالٹی ایک نمبر پہ کام کرتے ہیں. مختلف خوشبو کیسے کرتے ہیں؟ تو اس پہ مختلف خوشبوؤں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ باہر سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں یہ مختلف جگہوں سے, ترکی سے, دبئی سے, کچھ انڈین آئلز ہوتے ہیں. تو یہ آرگینک خوشبوئیں ہوتی ہیں بہترین اعلیٰ کوالٹی کی. جب ہم پہلے اس کو خود ٹیسٹ کرتے ہیں, جب اس کا اچھا رسپانس آتا ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں, اچھا رسپانس آتا ہے کسٹمرز کی طرف سے, تو پھر اس کو جو ہے ہم پراپر اپنے برانڈ میں لانچ کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی عطر کی کہانی. اب آتے ہیں ہم پرفیوم کی طرف. یہ جو پرفیوم ہے, یہ پرفیوم بنتے کیسے ہیں؟ یہ پانی ہوتا ہے یا یہ بھی آئل ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہم آئل لگائیں گے وہ تو کپڑوں پہ آ جائیں گے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا, پرفیوم کے آئلز آتے ہیں مختلف, فریگرنس آئل آتے ہیں مختلف فلیورز کے. اب کچھ آتے کہاں سے آتے ہیں؟ باہر ممالک سے آتے ہیں یا پاکستان میں بنتے ہیں یا لی مارکیٹ میں بنتے ہیں یا ایسے کہیں بن رہے ہوں؟ نہیں, پاکستان میں آئلز وغیرہ نہیں بنتے. فریگرنس آئل سب باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, باہر سے. پاکستان میں یہ آئلز وغیرہ نہیں بنتے. اچھا, تو یہ مختلف ممالک سے آتے ہیں, ترکی سے, فرانس سے, اور انڈیا وغیرہ سے, دبئی سے, یہ مختلف جگہوں سے یہ آئلز آتے ہیں. تو وہ جب آ جاتے ہیں تو اس کی پھر پراپر اس کو پرفیوم بنانے کا ایک پراپر ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس پہ پھر ہم کام کرتے ہیں. اچھا, میں نے سنا تھا, آپ صحیح بتائیں گے, صحیح سے بتانا ہمارے ناظرین کو, 2 نمبر ہی نہیں کرنا, کہا کہ یہ جو ٹوپیاں ہوتی ہیں نا مختلف لوگوں کی, مختلف برانڈ چل رہے ہیں, تو ایک ہی کارخانے میں بن رہی ہوتی ہے جی, 10,000 اس کی بنا دو, 5,000 اس کی, 4,000 اس کی. جب بن گئی تو ایک ہی کارخانے میں بن رہی ہوتی ہے, ایک ہی کپڑا ہوتا ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیبل اپنا لگ جاتا ہے. اسی طرح یہ جو پرفیوم ہے, یہ آپ تو چھوٹی مقدار میں, بڑی مقدار میں ایک آدمی لے کے آتے ہیں باہر سے, اور بڑے بڑے ڈرموں میں وہ سارے پرفیوم ہوتے ہیں, اور پھر مختلف برانڈ کے جو لوگ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ لے لیتے ہیں اور پیک کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ صرف آئلز آتے ہیں باہر سے, پرفیوم اس میں خوشبو نہیں ہوتی. اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن پرفیوم نہیں ہوتا. وہ پرفیوم بنانے کے لیے پورا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو خالی آئل آتا ہے, فریگرنس آئل لے کر پھر اس پہ پراپر ایک کام ہوتا ہے کہ اس میں ایتھانول اور فکسیٹیوز وغیرہ کافی سارے اس کے کیمیکلز ہوتے ہیں. پھر ان کو ہم پوری اس پہ ریسرچ کر کے اور کچھ بلینڈ بناتے ہیں, کچھ آئلز کو مکس کر کے ایک نیا پرفیوم بناتے ہیں. اور کچھ انٹرنیشنل جو پرفیومز ہیں انٹرنیشنل برانڈز کے, اس کے امپریشنز بھی آج کل بہت چل رہے ہیں, اس کے امپریشنز بھی بن جاتے ہیں. تو یہ اس کا پراپر ایک ترتیب ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-4 خوشبو کو ملا کے, جیسے ڈش ہوتی ہے نا کھانے کی, 2-3 ڈشوں کو ملا کے ایک نئی ڈش تیار ہو جاتی ہے. خواتین آج کل اس کی بڑی ماہر ہے. ایک ناشتہ کا بچا ہوا, ایک دوپہر کا, ایک رات کا, ایک پرسوں کا, ان کو مکس کر کے ایک نئی ڈش بنا دیتی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ مختلف خوشبوؤں کو جوڑ کر ایک نئی خوشبو بن جاتی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ پراپر ایک تجربے کے ساتھ اگر کرے تو کامیاب ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے آپ کو اسی بھی مکس کر دیں تو وہ بہت اچھی بن جاتی ہے. اچھا, بعض دفعہ خراب بھی ہو جاتی ہے, وہ بالکل ہی وہ خراب ہو جاتی ہے. ہاں, تو آپ خوشبو کا انتخاب کیسے کرتے ہیں کہ یہ والی خوشبو بکنے والی ہے یا یہ والی خوشبو عورتیں پسند کرتی ہیں, یہ والی خوشبو مردوں کے لیے, اور یہ والی خوشبو بچے پسند کرتے ہیں, یہ والی خوشبو مولوی پسند کرتے ہیں, اور یہ والی جو خوشبو ہے یہ دوسرا طبقہ پسند کرتا ہے, کہ کیسے آپ وہ کرتے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر فریگرنس آئل جو آتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس کو ایسے نہیں بس خریدا اور اس کو بنا کر لانچ کر دیا. پراپر اس پہ ورک کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں چیز کو, اور پھر اس کو خود استعمال کر کے دیکھتے ہیں, ریزلٹ دیکھتے ہیں, ریزلٹ کیا ہے اس کا, اچھی کوالٹی ہے اور لاسٹنگ کیسی ہے, ہر چیز تجربہ کر کے اپنے اوپر خود پہ اور دوست وغیرہ کو تجربہ کروا کے پھر جب ایک چیز بن کر سامنے آتی ہے, ایک ہم خود مطمئن ہوتے ہیں اس چیز سے,
پھر اس کو مارکیٹ میں ہم جو ہے نا لانچ کرتے ہیں پراپر. اچھا یہ بتائیں کہ لاسٹنگ کے لیے نا یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خوشبو وہ ہوتی ہے کہ خود بولے میں خوشبو ہوں, کہیں سے جا رہے ہو لگا واہ یار کیا خوشبو لگائی آپ نے. آپ کی میں نے ایک خوشبو استعمال کی, اس کا نام ہے فاتح, ہے غالباً فاتح نام ہے. وہ جب بھی میں لگا کے کہیں جاتا ہوں نا کہ کہتے ہیں کون سی خوشبو ہے آپ نے, کہاں سے لی ہے, اس بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ لاسٹنگ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. صبح لگائی ہے 2 دن تک, 3 دن تک, 4 دن تک, یا جب تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں, واسکٹ پہنے ہوئے, خوشبو آتی رہے گی, یا گھنٹوں کا کھیل ہوتا ہے یہ؟ اصل میں اس کے اندر آتی ہیں کافی ساری کوالٹیز. جس کوالٹی کا آپ پرفیوم بنانا چاہتے ہیں اس کوالٹی میں آسانی سے بن جاتا ہے. ہم جو پرفیوم پہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے ہائی کوالٹی ہے. ایکسٹرا ڈی پرفیوم 40% کنسنٹریشن میں ہم بناتے ہیں اپنے پرفیومز, اور پھر اس کو فلی میچیور کر کے پھر مارکیٹ میں اس کو لانچ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پرفیومز کے الحمدللہ کم سے کم بھی 10 سے 12 گھنٹے لاسٹنگ, 10 سے 12 گھنٹے. مطلب یہ ہے کہ صبح لگائیں شام تک آپ سے خوشبو آتی رہے گی. یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ کسٹمرز کے فیڈ بیک ہمارے پاس 2 دن کے بھی ہیں, 2 دن تک بھی اس کے فیڈ بیک آئے ہیں. اچھا یہ بتائیں پسینہ اس کو خراب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جیسے خوشبو صبح لگائی, کہیں دھوپ میں چل گئے, پسینہ آ گیا, تو یہ پسینہ جب لگتا ہے خوشبو ختم ہو جاتی ہے یا خوشبو پسینے پر غالب رہتی ہے؟ اچھا اس کے اندر سمر سیزن کے اندر کیونکہ پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے تو گرمی کی وجہ سے خوشبو کی لاسٹنگ کم ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں, پرفیوم رکھے ہوئے, شہد رکھے ہوئے, اس کو فروخت کیسے کرتے, لوگوں تک کیسے پہنچاتے؟ آپ یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے, پشاور تک کیسے جائے گا؟ اگر برطانیہ میں کسی کو چاہیے تو برطانیہ کیسے جائے گا؟ اچھا اس کو سیل کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی فزیکل آؤٹ لیٹ ہو, الحمدللہ ہماری وہ بھی موجود ہے, 2 آؤٹ لیٹس ہماری موجود ہیں, وہاں سے بھی آپ ریسیو کر سکتے ہیں. اور دوسری اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ آن لائن آپ ہمیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں پر سے بھی آرڈر دیتے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی دہلیز پہ وہ پارسل پہنچا دیتے ہیں. اچھا آن لائن میں فراڈ بہت ہے, لوگ دھوکہ کرتے ہیں, چیز جو دکھاتے ہیں عموماً وہ چیز ہوتی نہیں. نمبر 2, آن لائن آپ نے بھیج دی, پیسے آپ کو نہیں دیے, اگر پیسے آپ نے پہلے لے لیے تو بس اوقات آپ وہ چیز نہیں بھجواتے. تو اس فراڈ سے کیسے بچتے ہیں؟ اور یہ پہلی بات یہ بتائیں کہ فراڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فراڈ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوا, لیکن الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کوالٹی پہ کرتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ فروخت کیسے کرتے ہیں؟ مثلا بہت ساری ٹوپیاں آپ کے پاس ہے, بہت سارے پرفیوم ہے, بہت سارے عطر رکھے ہوئے, بہت سادہ شہد رکھا ہوا ہے, اس کو کراچی میں ہے تو پشاور تک کیسے پہنچائیں گے, برطانیہ تک کیسے پہنچائیں گے, امریکہ تک کیسے پہنچائیں گے؟ اصل چیز ہوتی ہے لوگوں تک پہنچنا, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں تک چیز پہنچانے کے. ایک تو یہ کہ آپ کی فزیکل شاپ ہو, آؤٹ لیٹ ہو, تو الحمدللہ ہماری 2 آؤٹ لیٹس ہیں, ایک لاہور میں, ایک ٹنڈو لیار میں. اور دوسری ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ آن لائن آپ کا نیٹ ورک ہو, پورا ایک سیٹ اپ ہو, آپ کا نیٹ ورک ہو پورا, اس کے ذریعے چیز پہنچائی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا آن لائن بھی اس کا ایک بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. آن لائن آپ نے کہا نا, تو آن لائن تو فراڈ بہت ہو رہے, لوگ ایک چیز دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے, جب بھیجتے ہیں تو دوسری چیز ہوتی ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پیسے دے دیے آپ کو, ٹرانسفر کر دیے, اس کے بعد فون بند, وہ چیز ہی نہیں بھیجتے. تو یہ آن لائن فراڈ سے آپ کیسے بچتے ہیں؟ اور پہلے یہ بتائیں کہ آن لائن فراڈ ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے؟ آن لائن فراڈ بالکل ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے. اچھا, کہ چیزیں منگواتے ہیں وہ کچھ اور ہی نکلتی ہیں. ہاں, تو پھر کیسے بچتے ہیں آپ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کیش آن ڈیلیوری کے ذریعے ہم پارسل بھیجتے ہیں, اور پارسل کی مکمل وہاں پر جو ہے الاؤڈ اوپن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب چیز پہنچ جائے آپ کھولیں, اس کو اپنی چیز کو چیک کریں, ٹرائی کریں, مطمئن ہوتے ہیں تو پھر آپ پیمنٹ کریں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایڈریس بھیج دیتے ہیں, اس ایڈریس پر وہ آدمی ملتا ہی نہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نمبر ہوتا ہے, کانٹیکٹ نمبر, اس پر رابطہ کرتے ہیں, اور عمومی طور پر رابطہ ہو جاتا ہے. رابطہ ہوتا ہے تو اس کا متبادل وہ کوئی جگہ بتا دیتے ہیں, وہاں تک اس کا. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے پیسے آئیں آپ کے اکاؤنٹ میں, جب
آ جائیں اس کے بعد آپ چیز ڈلیور کریں؟ اچھا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کوئی چھوٹا آرڈر ہوتا ہے تو اس کی ہم ترتیب یہ رکھتے ہیں کہ COD کیش آن ڈلیوری کے ذریعے کہ چیز آپ تک پہنچ جائے پھر آپ پیمنٹ کر دیں اس کی کوریئر والے کو. دوسری اگر کوئی بڑا آرڈر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے پہلے 50% ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو وہاں سے روانہ کر کے اور پھر COD ہوتا ہے, وہ باقی 50% کیش آن ڈلیوری ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ برطانیہ سے ایک آرڈر آیا بڑا, تو وہ مطلب کیسے آرڈر آتا ہے, کیسے اعتماد ہوتا ہے, فون پر کیسے کال کر لے پھر اعتماد کر لیتے ہیں, اس نے کہا اتنا بنا دیں, آپ نے بنا دیا, پھر سیمپل بھجوا دیے, پھر یہ ہو گیا یہ پورا, تو کیسے ہوتا ہے؟ مثلا جیسے برطانیہ سے آیا, مطلب اس کی کیسے روداد ہے یہ؟ اگر کسی نے آپ کو فون کیا کہ میں برطانیہ سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ والی خوشبو چاہیے, تو آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ ہمیں سیمپل بھجواتے ہیں یا خوشبو کا نام بتا دیتے ہیں, تو سیمپل آ جاتے ہیں عمومی طور پہ. تو جب سیمپل آ جاتے ہیں تو پھر بنانا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, وہ ایزیلی ہم بنا لیتے ہیں. پھر آپ نے بنا دی بڑی تعداد میں نا جیسے, تو بنانے کے بعد وہ کہے کہ مجھے نہیں لینا, مجھے پسند نہیں آیا, میری پیمنٹ ہوتی ہے اس کی ایڈوانس. اچھا ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں, پہلے اس کو کوالٹی چیک کرواتے ہیں, چیز چیک کرواتے ہیں سیمپلز کے تھرو. جب سیمپل اس کو پسند آ جاتے ہیں, پراپر اس کا آرڈر ملتا ہے, تو پہلے ایڈوانس پیمنٹ آتی ہے 50%. اگر ایڈوانس پیمنٹ آ جاتی ہے بعد میں آپ وہ کوالٹی نہ دیں, وہ یا معیار نہ ہو, تو آج کل تو یہ فراڈ چل رہا ہے, تو پھر کیسے بچتے ہیں؟ اصل میں ہمارا کام سارا کا سارا الحمدللہ کوالٹی پر ہے اور اعتماد پر ہے. یہ دونوں چیزیں سب سے مین ہوتی ہیں کاروبار میں, کہ آپ کی کوالٹی مارکیٹ میں نام سے سیل ہو اور اعتماد ہو لوگوں کو, کیونکہ کوالٹی ہے اور بندہ اگر ایمانداری سے کام کرے تو اسی میں برکت ہے. اچھا پاکستان میں یہ بھی چل رہا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے, نقالوں سے ہوشیار 2 نمبر کاپی ہو جاتی ہے اس کی, جو بھی مارکیٹ میں چیز مقبول ہوتی ہے اس کی کاپی ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ کتابیں دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی ہوتی ہے 2 نمبر. یہاں سے ایک چھپی مقبول ہوگی, کسی نے پشاور سے چھاپ دی, لاہور سے چھاپ دی, دوسرے ملک. تو آپ نقالوں سے کیسے بچتے ہیں؟ اس میں مختلف ترتیبیں ہوتی ہیں. جو ہمارے پرفیومز ایسے ہیں جو سگنیچر پرفیومز ہمارے سمجھے جاتے ہیں, جیسے کہ عبیر ہے, فاتح ہے, یہ کوئی ایک آئل نہیں ہے جو اس کو آرام سے کاپی کر سکے. ہم نے اس میں پراپر اس پہ ورک کر کے اس کو ایک بلینڈ بنایا ہے, کچھ آئل جس میں مکس کر کے نا, پھر اس کو جیسے ایک ریسیپی ہوتی ہے تو وہ خاص ریسیپی ہے یہ. جی ہاں, یہ خاص ریسیپی ہے, تو یہ انشاءاللہ کاپی اتنی آرام سے ہو نہیں سکتے. اچھا, تو یہ اس کی کچھ ترتیب ہوتی ہے, باقی کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں مستقبل کے کیا منصوبے آپ کے؟ ابھی یہ 4-5 پروڈکٹ ہے آپ کی, یہی رہے گی یا اس کو بڑھانے کا ارادہ ہے؟ اور دوسرا بھی 3 آؤٹ لیٹ ہے آپ کی, یہی یا پاکستان کے باہر بھی؟ مستقبل کے کیا منصوبے آپ کے؟ مستقبل کے منصوبے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہر پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر میں ہماری آؤٹ لیٹ ہو, اور یہ آؤٹ لیٹس وغیرہ اور یہ سارا کام شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سنت کے قریب کرنا, اور سنت کے قریب کر کے سنت پہ لانا لوگوں کو, کیونکہ اسلامک لائف اسٹائل لوگوں تک آسانی سے پہنچانا, کہ اس کو اتنا عام ہو جائے کہ ہر بندہ خوشبو, پرفیوم اور ٹوپی وغیرہ, ٹوپی, شہد, یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں. تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلنے کا ارادہ ہے. صرف پاکستان تک محدود ہے یا پاکستان سے باہر بھی سوچا ہے آپ نے اس کا؟ پاکستان سے باہر بھی ہمارے کچھ ترتیبیں ہیں, یعنی کچھ ہم ہول سیل کا کام تو کر رہے ہیں الحمدللہ وہاں پر, پاکستان سے باہر UK میں, USA وغیرہ میں, اور UAE میں, سعودی میں, کافی ممالک ہیں جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں. اچھا ایک یہ شکایت آتی ہے, میں نے آپ کی ویب سائٹ پر گیا تھا, دیکھی چیزیں کہ آپ کی یہ پرفیوم مہنگے بہت ہیں, 5,000 4,000. جس قوم کے پاس پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے, 8 کروڑ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, اور 4 کروڑ وہ ہیں جو متوسط قسم کے ہیں, تو جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جن کے لیے تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کی فیسیں نہیں ہیں, صحت کے لیے وہ نہیں ہے, تو وہ 5,000 کا پرفیوم کیسے خریدیں گے؟ یہ کوالٹی کے اعتبار سے جو ہم نے اس میں کوالٹی دی ہے بہت ریزنیبل پرائز میں دی ہے, کیونکہ پرفیومز میں سب سے ہائی کوالٹی ہم بنا رہے ہیں ایکسٹرا ڈی پرفیوم, یعنی پرفیومری میں آتا ہے. ایکسٹرا ڈی پرفیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40% کانسنٹریشن ہم اس میں یوز کر رہے ہیں, آئل کانسنٹریشن, جو اس کو بہت ہائی کوالٹی کا بناتا ہے. اور دوسرا, اس کو بنانے کے بعد ہم 15 سے 20 دن میچور کرتے ہیں اس کو, پراپر اس کو میچور کر کے پھر اس کو ہم
چلاتے ہیں مارکیٹ میں. اچھا پاکستان میں نا 3 طبقات ہیں, ایک ایلیٹ کے لحاظ سے, ایک متوسط ہے اور ایک بالکل غریب ہے. تو یہ ایلیٹ کلاس والے تو 5,000 کا لے لیں گے, جو متوسط ہے وہ بھی چلو سال میں یا عید میں ایک دفعہ لے لے گا. جو بالکل غریب آدمی ہے تو وہ آپ کی تو 2,000 کی ٹوپی بھی نہیں لے سکتا, 5,000 کا پرفیوم نہیں لے سکتا, 2-3,000 کے جو شہد کی بوتل ہے وہ نہیں لے سکتا. تو ان کے لیے بھی کوئی چھوٹے سائز میں ہو, جیسے یہ ایک بڑا سائز ہے, اس کا چھوٹا سائز ہو, چلو بڑی خوشبو نہیں لے سکتا, چھوٹی خوشبو لے لے, اور اسی طرح ایک کوالٹی تھوڑی سی لو کر دی جائے. تو ان کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ اصل میں کام تو ہمارا ہے کوالٹی پہ, کام ہم سارا چاہتے ہیں کہ کوالٹی پہ ہی ہو, لیکن اس کی ترتیب ہم نے یوں بنائی بھی ہے کہ جیسے اب 50 ml 100 ml نارملی چلتے ہیں, ہم نے ان کے لیے 30 ml میں پرفیومز لانچ کیے ہیں. 30 ml کے اعتبار سے وہ میرے خیال 1300-1400 ایک اچھی کوالٹی کا پرفیوم مل جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے آخری بات کہ وہ بہت سارے نوجوان اسکول کالج کے طلبہ جو چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کریں, لیکن انہیں ڈر ہے کہیں ہمارا سرمایہ نہ ڈوب جائے, ہمارے پہ 50,000 روپے ہیں, کہیں یہ بھی نہ ڈوب جائے, 5 لاکھ ہے, کہیں یہ بھی نہ ڈوب جائے, تو بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے. وہ کوئی ایک پتے کی بات بتائیں, ان کو گر کی بات بتائیں کہ وہ کاروبار کا آغاز کیسے کریں. کاروبار کا طریقہ کار شروع کرنے کا تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ بندہ نیچے سے شروع کرے, کبھی بھی یہ آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھنے کی کوشش نہ کرے, پہلی سیڑھی سے آرام سے اس پہ چلے. مثال ہے آپ کے پاس 10,000 ہیں تو آپ 5,000 کو سائڈ میں کر دیں, 5,000 سے کام اسٹارٹ کریں, 5,000 سے کام اسٹارٹ کریں. اگر کام چل پڑے, اور چلتا ہے عمومی طور پہ, جب اللہ پاک پہ بھروسہ کر کے بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو ضرور چلتا ہے حلال کام, تو بندہ اس پہ کام شروع کرے اور 5,000 سائڈ میں کرے اور صرف 5,000 کی انویسٹمنٹ کر کے کام شروع کرے. اور پھر جب آہستہ آہستہ آپ کا بڑھتا رہے تو آپ آہستہ آہستہ 2,000 3,000 4,000 کی انویسٹ اس میں کرتے رہیں. یعنی کبھی بھی پوری رقم سے کام شروع نہ کریں, یعنی آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو پورے ہی آپ نے لگا دیے. ہمیشہ بندہ 50% پیمنٹ سے کام شروع کرے. آپ الجنہ جو آپ کو برانڈ ہے یہ رجسٹر ہے باقاعدہ؟ یہ الحمدللہ ہمارا SCCP میں بھی رجسٹرڈ ہے, FBR میں بھی رجسٹرڈ ہے, دونوں جگہ رجسٹرڈ برانڈ ہے. اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے, بہت سارے کہہ رہے کہ ہم پارٹنر کریں گے, 2 دوست مل کے کریں گے, یا 2 رشتہ دار مل کے, 2 کزن مل کے کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹنر مل کے کرتے ہیں یا فیملی بزنس ہوتا ہے, یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا, یا اکیلا کام کرنا چاہیے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ بندہ چھوٹا کام کرے لیکن اکیلا کام کرے, کیونکہ پارٹنرشپ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے, بہت کوئی لمبے ٹائم تک کامیاب نہیں ہے. بندہ چھوٹا سا کام کرے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے, بھلے 50,000 ہیں 5,000 ہیں, اسی سے شروع کرے لیکن اپنا شروع کرے. آپ کا تجربہ یہ ہے کہ اکیلا کرے, پارٹنرشپ یہاں نہیں چلتی. آج کے دور میں جہاں جھوٹ ہے, فراڈ ہے, حرص ہے کہ میں زیادہ مالدار ہو دوں, خدا کا خوف نہیں ہے, تو ایسے میں پارٹنرشپ مشکل سے چلتی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کے پاس تجربہ ہے بہت زیادہ, وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کنگال ہے. دوسرے کے پاس سرمایہ ہے, بہت سارا پیسہ ہے, لاکھوں میں ہے, اس کے پاس تجربہ نہیں ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ اس کی صورت پہلی تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی آپ کے پاس تجربہ ہے, اور جو آپ کے پاس چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے اس سے آپ کام شروع کریں, نہ کہ آپ ایک بار یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ کام فوراً سے جھپ مارنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنا کام کریں, چھوٹے پیمانے سے کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. آخر کسی دیکھیں آپ نے ملازم رکھے ہوں گے نا, ان پر بھی تو آپ نے اعتماد کیا نا, تو دنیا نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ بہت لوگ ہیں جو دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جب 2 آدمی کام کرنے لگتے ہیں, امانت داری کے ساتھ کرتے ہیں, تو تیسرا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی تو دھوکہ باز نہیں ہو سکتا نا, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اعتماد کے ساتھ کام کریں, لیکن اس اعتماد کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی اصول بنا لیے جائیں, کوئی ڈاکومنٹ تیار کر لیے جائیں. جی اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام آپس میں شروع کریں تو اس کی باقاعدہ ایگریمنٹ کریں, اس کو پہلے دن طے کریں اور اس کو لکھیں, باقاعدہ ایگریمنٹ کریں.
پھر کام کا آغاز کریں. کبھی بھی ایسا نہیں کسی پہ بھی اندھا اعتماد کر کے کام نہ کیا جائے. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. جی حافظ صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے، لیکن ان نوجوانوں کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان طالبات کے لیے، نئی جنریشن کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے کہ میرے پاس جو تھوڑے سے پیسے ہیں کہیں یہ بھی نہ ڈوب جائیں، اور ڈوب کے تو میں کیا کروں گا. اور بہت سارے لوگوں کے پاس سرمایہ ہے لیکن یہ ہے کہ حوصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ بھی ڈوب جائے گا کیا کرے. بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیسہ نہیں ہے. تو دونوں باتیں انہوں نے بتائی ہے حافظ صاحب نے اپنے تجربے سے. ان کا جو تجربہ ہے، اولاً تو آپ کے پاس جتنے سرمایہ ہے اس کا آدھے سے کوئی ایک کام شروع کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹنرشپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹ تیار کریں اور اعتماد کے ساتھ بس کریں کام. جب کرنے لگیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو حافظ صاحب کے ماشاءاللہ بہت سارے یہ پرفیوم ہیں اور عطر ہیں، ٹوپیاں ہیں، شہد ہے، اور مستقبل کا منصوبات یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کی انشاءاللہ ایک شاپ ہوگی، آؤٹ لیٹ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تیری آواز مکہ مدینے. تو ہم آخر میں حافظ صاحب کو یہی کہیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے، آپ کا جو برانڈ ہے، پوری دنیا پر ایک وہ وقت آئے کہ پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہو.